हेलो एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। कहते हैं अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तस्वीर ऐसे यादगार लम्हात होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो इवेंट, वो महफिल अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आपने सिर्फ अपनी आंखें झपकाई हैं। वो लम्हात आपके सामने होते हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मायानाज फोटोग्राफर बैठे हुए हैं, वीडियोग्राफर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, स्टोरी टेलर भी हैं, डिजिटल इमेजिंग एक्सपर्ट भी हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे एलीट लोगों के, एलीट वेडिंग्स के उन्होंने इवेंट्स कवर किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने माने इरफान एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। खैर खैरियत से ज़िंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी भी तस्वीरें बनाते हैं आप? मैं नहीं, मेरी टीम नॉर्मली बनाती है, लेकिन समटाइम्स आई डू सेट अप द शॉट एंड देन टेल देम कि ये लाइट है, बस तुमने यहाँ पे ऐसे बटन दबाना है। वाह, ये तो बड़ी आसान जिंदगी नहीं है, बटन दबाया और हाँ नहीं, लेकिन देयर इज अ होल जर्नी बिहाइंड दैट। जर्नी पे तो मैं आपकी बात करूंगी ही, बल्कि आपको देख के ना मुझे वो एक आप इरफान हैं, एक फरहान कैरेक्टर मुझे याद आ गया, फरहान कुरैशी 3 इडियट्स में जी। उसको भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बड़ा शौक था और था वो इंजीनियर। आप भी खैर से इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर जी। ये आपका कैसा जर्नी था? आपने सिविल इंजीनियरिंग के बाद फोटोग्राफी शुरू कर दी? ये एक लंबा सफ़र था। आई वोंट से कि मुझे बचपन से फोटोग्राफी का शौक़ था, लेकिन जब मैं एचएन में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था, उसके पास निकॉन के कैमरास होते थे, तो वो बहुत शोएं मारता था कि मेरे पास ये है। मुझे उस टाइम पे कोई इतना शौक था ही नहीं, सो यू नो आई वुड से ओके फाइन। जब व्हेन आई मूव टू यूएस तो नई शादी हुई थी एंड आई गॉट अ पॉइंट एंड शूट कैमरा सोनी का टू कैप्चर। जब भी वाइफ के साथ इधर जाना तो उसको अपनी पिक्चर्स अच्छी लगना शुरू हो गई एंड देन फिर मैंने उस मौके को यूज़ करते हुए फिर मैंने एक DSLR खरीदा। वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम एक दफ़ा कैनोइंग करने गए थे, मैं और मेरी वाइफ नादिया, और वहाँ पे धूप ज़रा तेज़ थी, तो कैनोइंग में 2 बंदे आगे पीछे बैठते हैं, तो उसके मुंह पे धूप पड़े तो उसका था कि मैं टैन हो जाऊंगी। वो खड़ी हुई कि मैं साइड बदलूं, और वो कैनो इतनी 1 फुट तो चौड़ी होती है, 2 फुट, तो हम लेक में गिर गए। तो आई लॉस्ट माई कैमरा। फिर मैंने DSLR लिया और उस एक्सक्यूज़ को यूज़ करते हुए फिर लेंसेज लिए, पिक्चर स्टार्टेड लुकिंग गुड। तो फिर वहाँ से जर्नी तब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप में टैलेंट है? यस, बल्कि मेरे बॉस को रियलाइज़ हुआ। वो एक हिस्पैनिक था, तो इसकी दूसरी शादी थी, और वो मेरा फ्लिकर का अकाउंट होता था, तो ही वुड watch that. He said it's my second wedding, I don't want to spend too much, तो तुम कवर कर दो, your pictures look great. तो I did that, pictures बहुत अच्छी आई, and he said कि इरफान you should take this up as a full time career. तो मैंने कहा यार, are you praising my दूसरी शादी से अब आप लोगों की पहली शादी करवा रहे हैं? right? जबरदस्त हो गया। Yeah, तो he said कि you should take it up as a full time. तो मैंने कहा are you dissatisfied with my engineering skills or you're praising my photography skills? लेकिन उसके बाद फिर then I started doing it on the side and pictures kept getting better and better. थोड़ा पीछे जाएं तो HSonian हैं आप। मुझे तो लगा था कि HSN से सिर्फ पॉलिटिशियंस ही निकलते हैं, फोटोग्राफर भी निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि जो इस वक्त अगर आप देखें, मेरे 2 क्लास फेलोज, हमजा शबाज, he was my class fellow, दोस्त मोहम्मद खोसा, he was my class fellow, जहाँ जेब खींची। So yes, in a way ये बात सही है, ज़्यादा पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन ही है। लेकिन आतिफ मियाँ वो हमारे बैच का था, ही इज वन ऑफ द टॉप, कॉलेज ऑफ चीफ्स कहा जाता है। फोटोग्राफी के चीफ भी जो तो वो सारे खोसास, गर्देसीज और फ्यूडल्स, यू नो, नॉर्मली वो वहाँ पे आते थे, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। अब इट्स मोर मेरिट बेस्ड। बट यस, वी ऑल्सो प्रोड्यूस डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड इकोनॉमिस्ट। लाइक आई सेड, आतिफ मियाँ जो हमारे इस वक्त करंट फाइनेंस मिनिस्टर, ही इज HSonian। यस, इमरान खान भी हैं, और यू नो, और जमाली, और ये सब। तो इन अ वे इट्स ट्रू। वो लाइफ कैसी थी आपकी? यंग थे आप? शरारतें आपको याद है? शरारत को तंग किया हो आपने, या उनकी तस्वीरें बना ली हो छुप के आपने? नहीं, तब तो मैं ये करता ही नहीं ना, तब मुझे इतना शौक नहीं था। लेकिन यस, आई वाज नॉट अ ट्रबल मेकर, बट आई वुड गेट इनटू ट्रबल। तो यस, तो अब बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं कहता यार छोड़ दो, वो पुरानी बातें हैं, बट यू बेटर यू नो स्टे इन लाइन। बेटा भी मेरा एचएन जा रहा है, तो वो कहता बाबा आप मुझे बताएं। मैं आई वाज द कैप्टन ऑफ स्क्वॉश। पॉलिटिशियन बनाएंगे आप या फोटोग्राफर? नो, ही वांट्स टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट। सो मैं आई वाज कैप्टन ऑफ कॉलेज की स्क्वॉश का टीम, ही इज इन कॉलेज स्क्वॉश टीम एज वेल। तो मैं कहता देखो, आई वाज द कैप्टन, कम मेरे करीब तो आओ। तो ही इज़ वर्किंग हार्ड, बट अब माइंडसेट चेंज हो गया है। एचएन में पहले था कि सारे फ्यूडल्स को प्रेफरेंस मिलती थी, नाउ इट्स मोर मेरिट बेस्ड। सो
when you go now آپ کو وہاں پہ کلٹس میں بھی بچے نظر آئیں گے, آلٹو میں بھی بچوں کو ڈراپ کرنے گاڑیاں آئی ہوتی. ہمارے زمانے میں ایسے نہیں تھا, تب لینڈ کروزر, نیسان پیٹرول, اور وہ الگ ایک زمانہ تھا. اچھا, آپ کی جو ایک خاص پہچان ہے وہ ایلیٹ ویڈنگس ہیں پاکستان میں, چاہے وہ پاکستان سے باہر جا کر یہاں کے لوگ کرتے ہو یا باہر سے آ کر یہاں پر کرتے ہوں, وہ آپ کی ایک خاص پہچان ہے. اس سفر کا میں جاننا چاہوں گی کہ آغاز کیسے ہوا, پہلی شادی کون سی آپ نے کی؟ پہلی جو بڑی شادی میں نے کی ہے, جو ایکچولی سو وین آئی واز موونگ بیک ٹو پاکستان فرام US, وہاں پہ میں 10 سال رہا, تو میں نے آنے سے پہلے بینگ این انجینئر میں نے ساری گوگل SEO, پیج رینک اور یہ سارا کچھ میں نے کر لیا ہوا تھا. تو ٹیکنیکل چیزیں آپ سیکھ کر لی ہوئی تھی. آئی ہیڈ پلیسڈ سورٹ آف اے فٹ ہولڈ یہاں پہ ڈیجیٹلی. تو آنے سے پہلے میری ایک بکنگ ہو گئی تھی. تو دیٹ واز اے دبئی بیسڈ برائڈ. تو میں ایک اسٹائل لے کے آیا تھا آؤٹ ڈور فوٹوگرافی کا, فریش نیچرل انوائرمنٹ کے اندر, انسٹیڈ آف یہاں پہ جو ایک کمرے میں بند ایک اسٹائل پہلے چل رہا تھا. تو جو کلائنٹس تھے, جو ایکسپیٹریٹس تھے, دے نیو اباؤٹ می, تو دے اسٹارٹیڈ بکنگ می شروع میں. پھر آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک بریگنگ رائٹ ہوتا ہے کہ بھی ہمارا فوٹوگرافر امریکہ سے آیا ہے. تو شروع میں 1-1.5 سال تو لوگ میرا انٹروڈکشن اپنی فیملی میں یہی کراتے تھے کہ وی آر ہائرنگ اے فوٹوگرافر جو امریکہ سے آیا ہے. تو اس طرح سے چلتے چلتے ایک پہچان بن گئی, بیکاز کام واز ویری ڈفرینٹ. اب تو آلموسٹ سب ایک ہی فارمیٹ کو فالو کر رہے ہیں, ایوری شوٹ از آؤٹ ڈورز آن لوکیشن. تب اٹ واز اے ناولٹی. تو برائگنگ رائٹ سے پھر آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ اٹینشن. کچھ میرے انٹرویوز ہوئے سنڈے ٹائمز میں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو پھر جو بگ بجٹ ویڈنگس تھی, دے اسٹارٹیڈ گوئنگ آفٹر می. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوٹوگرافی کی فیلڈ میں آتا ہے تو زیادہ تر اس کی ترجیحات میں جو ہے وہ فیشن ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ جو ہے وہ لائم لائٹ میں آنے کا یا شہرت پانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. دیٹ واز ناٹ مائی گول. ہاں, مجھے یہ تھا کہ میں جو مارکیٹ کا انالیسس کیا تھا اس میں ویڈنگ میں ویکیوم تھا. اچھا, there was a huge vacuum. فیشن میں already they were very good photographers. عطر شہزاد تھے, خاور ریاض تھے, اور بہت سارے تھے who were doing good job. ویڈنگز میں وہی آج سے وہ 25-30 سال پرانا اسٹائل, ادھر ہاتھ رکھ لیں ادھر. پھر میرا اپنا شادی کا جو ایکسپیرینس تھا, شادی کی شوٹ کا ایکسپیرینس تھا, وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. تو آئی وانٹیڈ ٹو چینج دیٹ. اور اس میں مجھے لگا کہ bringing that fresh US Texas based style, اس میں there's opportunity. بگ بجٹ ویڈنگ آپ کی سب سے پہلے کون سی تھی؟ بگ بجٹ ویڈنگز میری پہلے تو آؤٹ آف پاکستان ہوئی, عمان میں تھی. ویری ویلدی فیملی, کسٹم, رولز رائس اور یہ سارا کچھ. لیکن جو پاکستان میں پہلی بگ بجٹ ہوئی وہ بحریہ ٹاؤن کی ہوئی تھی. کتنا چارج کیا تھا آپ نے اپنی پہلی ایسی شادی کور کرنے کو؟ لیٹس ناٹ گو دیئر. کیوں بھائی, ہو سکتا ہے ہم بھی آپ کو بلائیں. نہیں, لیکن وہ اور بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور لوگ سن کے وہ بھی آئیں گے آپ کے پاس. لیکن گورنمنٹ آفیشلز بھی سن رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی چارج ڈیسنٹ اماؤنٹ. یہ تو پرانی بات ہوگی ہے, دیکھیں. ہاں, وہ ہو تو گئی ہے, لیکن اٹ واز ان ملینز. یا تو دیٹ واز دا فرسٹ بگ بجٹ ویڈنگ. اس کے بعد ویسے مجھے بتائیں آپ گھبرا کیوں رہے ہیں, ٹیکس ویکس نہیں دیتے کیا؟ دیتا ہوں میں, لیکن وہ ایکچولی دے ملٹیپلائی ایوری تھنگ. جو اماؤنٹ ان کے ذہن میں ہوتی ہے نا, جو دے ملٹیپلائی اٹ بائی 3 times. بس پھر دین نہیں, ہم بتا دیتے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں جناب, ان کی آنکھوں سے بھی لگ رہا ہے. سو پھر اس کے بعد ماسٹر ٹائل کی ویڈنگ ہوئی تھی. اچھا, دیٹ واز لائک ناٹ اے بریک تھرو ویڈنگ, بٹ وہ یہ تھا کہ اس کی ہائپ بہت زیادہ بنی تھی. یا تو پیپل اسٹل ٹاک اباؤٹ دیٹ ماسٹر ٹائل ویڈنگ. بلکہ ماسٹر ٹائل ویڈنگ کے بعد تو یہ کچھ سالوں پہلے کی بات نہیں ہے, یا 4-5 سال پرانی بات ہے. اس کے بعد تو برانڈنگ کو, یعنی شادیوں کو یوز کرنا شروع کر دیا کمپنیز نے ایز دیئر برانڈنگ ایکٹیویٹی. اچھا, یا سو انسٹیڈ آف اسپینڈنگ millions and millions on billboards etc, they found it as a way, because social media ہمارا strong تھا. So اپنا ایک کمپنی کا ہیش ٹیگ کے ساتھ people started doing weddings. اسٹوریز کے لیے فلٹر بنتے تھے جن میں نیچے کمپنی کا نام ہوتا تھا. آپ نے جنید صفدر کی شادی کو بھی کور کیا, عاطف اسلم کی بھی کی, فرحان گوہر, ایک ایک کر کے آتے ہیں. جنید صفدر کی شادی پہ سب سے پہلے بتائیں کیسا انوائرمنٹ تھا, اور مریم نواز صاحبہ کے علاوہ کس نے سب سے زیادہ فوٹوز بنوائی؟ جنید سے پہلے میں نے مہرو کی بھی شادی کی تھی, جنید کی بڑی بہن کی بھی. اچھا, تو اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں تھوڑا سا فرق ذرا فرام
I would say کہ it was وہ ذرا subdued تھی. That was like بالکل ہی off camera رہی. So اس میں یہ تھا مریم, of course مریم جی she is a very elegant lady and she knows how to pose for the camera. تو ان کی دلہن سے زیادہ گلیمرس پکچرز مریم نواز صاحبہ کی تھی, تو کیا کوئی اسپیشل بریف کیا تھا انہوں نے؟ No, not at all, not at all. It's just that جو دلہن تھی وہ she was very camera shy. اچھا. یا اور پھر انہوں نے اپنی ایک فوٹوگرافر فرینڈ کو ہائر کیا ہوا تھا, تو وہ ان کا سارا فوکس because you know اپنا پرائیویٹ شوٹ کروا رہی ہیں. right. So we were from the you know the groom side, تو ہمارا فوکس the groom, of course we covered the whole wedding, لیکن ہمارا فوکس groom اور groom کی فیملی تھا. شادی تو ٹوٹ گئی, فائدہ بڑے لوگوں کا ہو گیا آپ جیسے. ہاں نہیں, یس وہ I could see کہ شادی زیادہ دیر نہیں چلے گی. Because ایسا کیا دیکھا آپ؟ I mean you see the dynamics, you see the interaction and you can tell کہ you know there's friction. کیا مطلب دلہن والوں کے کچھ ایکسپریشن پریشان تھے؟ یس پریشان نہیں, مریم جی اینڈ ہر فیملی ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, ایٹ لیسٹ وتھ مائی وین آئی وینٹ. ان کا پہلا ایونٹ تھا پنڈی میں, اسلام آباد میں. تو when I got there, of course she knew me from Meru's shadi. She came up to me and she said, thank you so much Irfan Saab for coming all the way. Very courteous. You know, she saw me and came up to me. But the bride's family was like, you know, like I said, کہ bride کو اتنا pictures کا شوق نہیں تھا, and they was sort of not, I couldn't see them gelling together. اچھا. یا تو میرا یہ تھا کہ جنید از ویری courteous, very down to earth, very friendly, very you know gentleman like. ان کو اپنی ماں کی طرح پکچرز بنوانے کا شوق تھا؟ نہیں, ان کو اتنا شوق نہیں تھا, but you know but he is very courteous. He would never say, if I asked him to take a picture he would never say no. But I could see کہ there was a difference, you know. کھانا کیا کھایا تھا آپ نے وہاں پہ؟ I mean I forget, it was a long time ago, 3-4 سال ہو گئے. اچھا پھر آپ نے جو ہے وہ عاطف اسلم کی شادی کو بھی کور کیا. اتنا بڑا سنگر ہے وہ ہمارے ملک کا, کیسا ایکسپیرینس رہا وہ آپ کا؟ اٹ واز ویری گڈ, بیکاز مجھے ان کو نا پوز کرنے کا نہیں کہنا پڑا دونوں کو. They were like, Atif of course is like an actor and a singer and sara kuch, and the chemistry was there, so it's so much more fun when you don't have to tell the couple to pose and they just keep giving you shots. اچھا وہ جو ٹائم تھا نا ان کی شادی کا, بڑی رنگا رنگ تقریبات ہوا کرتی تھی, بڑی کلرفل سی ان کی شادی تھی. تو اس کو ذرا کمپیئر کریں آج کے ساتھ, بڑا ڈفرینٹ سا ٹائم چل رہا ہے. ان کی شادی, اچھا جو کراچی کی شادیاں ہیں نا وہ لاہور کی شادیوں سے بہت ڈفرینٹ ہیں. اچھا. کراچی کی شادیاں آر نیکسٹ لیول. شروع میں جب میں آیا تھا تو آئی ووڈ گو ٹو کراچی اے لاٹ, بیکاز کراچی از لائک 5-10 سال وہاں کے لوگ بہت انٹرٹین کرتے ہیں. صبح ہم 5-10 سال کراچی سے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آئی ریمبر ایک شادی تھی, تو اس پہ سنگیت نائٹ تھی, تو اس پہ وہ منی بدنام ہوئی گانا ہے, اس وقت بہت پاپولر تھا. تو انہوں نے پورے سلمان خان کی طرح کے انڈین پولیس یونیفارم پہنے ہوئے تھے, اور سارا بڑی کوریوگرافڈ شادی تھی. تو وہ عاطف کی شادی واز مور آف on the same mode, because you know he had friends from Karachi, Myra Khan, یہ سارے آئے ہوئے تھے. تو there's more you know, پھر وہ پورا جو ہے نا وہ ایکٹنگ والا ماحول اور سنگنگ والا ماحول ہوگا. زبردست. اچھا فرحان گوہر اور عروہ کی شادی کو بھی آپ نے کور کیا, وہ بھی ایکٹر ماڈلس, وہاں کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ It was very nice. Like I said, the best thing you know is کہ they know how to pose. You don't have, and any time you tell them to pose. پوز کا بار بار آپ جو پاز دے رہے ہیں یہاں پہ, مجھے یہ بتائیں, سم ٹائمز دلہن جو ہوتی ہیں یا جو خواتین ہوتی ہیں وہ ویسے بھی پکچرس کے لیے بڑی کانشیس ہوتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں بیٹھ کے بناؤ, وہاں بیٹھ کے بناؤ, کبھی کبھی پیروں میں بھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے, تو یہ انوائنگ نہیں ہوتا؟ Yes, ہو جاتا ہے. So that's why we have this discussion with the client beforehand. A photographer, جو میری فلاسفی ہے, جو میں نے سیکھی ہے امریکہ میں, is like a fly on the wall. Let's say there's a fly on the wall. It's sitting there. It's observing everything. But it is not intruding into the moment. صحیح بات ہے. It is capturing what is happening, you know, the emotions, the interaction. جب آپ کسی کے منہ پہ چڑھ کے یا پاؤں میں بیٹھ کے, زبردستی کا لگتا ہے, it seems forced. So even جب میں نے like I said, میں نے عاطف اسلم اور سارا کی شوٹ کرا تھا, تو I was shooting بہت دور سے. I had long lens and they were just playful with each other, interact کر رہے تھے, and the pictures are priceless. Of course I can't share, انہوں نے صرف ایک ہی picture allow کی ہے جو میں نے share کی ابھی recently. لیکن so those are the pictures that
are very organic and raw. So یہ ادھر بیٹھ کے آج کل کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ آپ بالکل منہ کے پاس جا کے آپ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, تو that's not, I'm not a fan. اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا, اور کچھ لوگ اس میں کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتے. Exactly. اور اس کے علاوہ صرف ایک فوٹوگرافر تھوڑی ہوتا ہے ایونٹ پہ, there are other photographers as well from the other side as well. تو آپ ان کے فریم میں, ابھی I just covered a نکاح آصف جہاں حویلی میں, اور وہاں پہ فوٹوگرافر, اب ادھر برائڈ بیٹھی ہے, گروم بیٹھا, اب ایک فوٹوگرافر جو وہ بالکل پاؤں میں بیٹھ گیا ہے, اور وہ نیچے سے بیٹھ کے یوں کر رہا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار اب ہمارے ہر شاٹ میں وہ ہے, سو اٹ ڈزنٹ لک نائس. اچھا, لینزز کی آپ نے بات کی, یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں فوٹوگرافی میں, وائڈ لینز ہوتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کون کون سے ہوتے ہیں. تو کیا جو ایلیٹ شادیاں ہوتی ہیں وہ اسپیسیفک لینس منگواتے ہیں آپ سے, یا آپ کو پتا ہوتا ہے کہاں پر کون سا لے کے جانا؟ نہیں, ہمارے پاس ہمارے آرسنل میں ہر چیز پوری ہوتی ہے. وائڈ اینگل بھی ہوتا ہے, ٹیلی فوٹو بھی ہوتا ہے, اور جو دور سے اسے ٹیلی فوٹو بولتے ہیں. بٹ اٹ آل ڈپینڈس کہ لیٹس سے سو وی پلان اٹ لائک دیر از اے ہول ٹیم. میں ہوں, میری ٹیم ہے, کچھ کے پاس وائڈ اینگل ہوتا ہے, کچھ کے پاس مڈ رینج زوم ہوتا ہے, کچھ کے پاس ٹیلی فوٹو ہوتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ یو یوز دا لینس. اگر انٹرنس ہو رہی ہے تو میں ٹیلی فوٹو لے کے اسٹیج کے رائٹ پہ ہو جاؤں گا, سو آئی کیپچر دور سے. کچھ میرے فوٹوگرافرز آگے, کچھ لیفٹ پہ, کچھ رائٹ پہ, سو یو ہیو ٹو مکس اینڈ میچ. لیکن آج کل ٹرینڈ ایک ہی بنا ہے کہ ایک وائڈ اینگل لینس لے کے آپ برائڈ گروم کے ارد گرد گھومتے رہو ود ان 3 فٹ 4 فٹ کے ریڈیس میں. بہت امیر جو ہوتے ہیں یا جو نارمل امیر ہوتے ہیں, ان کی شادیوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پھر اکوپمنٹ کا فرق بھی وہاں پہ آپ ڈالتے ہیں پیسوں کے حساب سے؟ نہیں, اکوپمنٹ کا فرق نہیں ہوتا, دا ریسورسز کتنی بھیجنی ہے اس کا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا, ریسورسز بولے تو لائک کہ کتنے لینز آپ نے بھیجنے ہیں ساتھ, کتنے لوگ بھیجنے ہیں. اگر ایک چھوٹی ویڈنگ ہے تو 2 فوٹوگرافرز اور 2 بلکہ سم ٹائم ایک فوٹوگرافر ایک ویڈیوگرافر بھی ہوتا ہے. ہاں جی. لیکن اگر ایک بڑی ویڈنگ ہے دین یو نیڈ 4 فوٹوگرافرز 4 ویڈیوگرافرز. تو اس طرح سے, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ سینڈنگ دا ریسورسز جو پرائز بڑھتی ہے, اس کے بعد آپ نے جب 4 کیمرے کی فوٹیج کو ایڈٹ کرنا ہے, وہ کام آپ کا ایکسپونینشلی انکریز ہو جاتا ہے, ٹائم ایفرٹ. ہاں, لیکن اگر آپ خود وہ کام کر رہے ہیں تو اس کو سگنیچر کام بولیں گے آپ, یا اگر آپ اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں تو اس میں بھی پھر آپ چارج کرنے میں ڈفرینس ہے اس کی میں. اور سم ٹائمز کلائنٹ کہتے ہیں آپ آئیں گے تو اتنے پیسے, یہ تو بہت زیادہ ہیں. تو میں نے کہا یار جب آپ برائڈ جاتی ہے اپنا لہنگا بنوانے ڈیزائنر کے پاس, اور وہ 40 لاکھ کا 50 لاکھ کا, یہ آج کل کے ریٹ چل رہے ہیں. اچھے جو ڈیزائنرز ہیں, اچھے میں نہیں کہوں گا, جو ہائی اینڈ کہوں گا, اچھے تو سستے بھی مل جاتے ہیں. سو دیر از اے ڈفرنس. تو پتہ کی بات بتائیے. یا سو وہ جیسے کہ یہ 30 لاکھ کا 40 لاکھ کا, اس میں سے کتنے ٹانکے ڈیزائنر خود لگاتا ہے؟ ایک بھی نہیں. وہ صرف اسکیچ کر کے اور ششکا ڈال کے اور چلے جاتے ہیں. بعد میں تو اڈے والے لگے ہوتے ہیں, رائٹ. تو ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیج کے آگے پیچھے بھاگوں, رخصتی بھی پکڑوں, تو پھر پرائس ول گو اپ. تو دیٹس دا سگنیچر کوریج. اچھا, باہر بھی آپ نے بہت سارے ایونٹس کور کیے ہیں. پاکستان میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بہت دیسی اسٹائل میں ویڈنگس ہوتی ہیں, بہت ہلا گلا, بہت سارے ایونٹس اور رسمیں ہوتی ہیں. باہر سمپل سی شادی ہوتی ہے, تو کام بھی کیا زیادہ کم ہوتا ہے؟ یس, سمپل اس لیے ہوتی ہے کہ باہر لیبر از سو ایکسپینسو. یہاں پہ آپ کو چیپ لیبر مل جاتی ہے, ڈیکور بہت اچھا ہو جاتا ہے, آپ کو ہر اسٹیپ پہ ہیلپ مل جاتی ہے. ادھر ہر کام آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. آپ نے کتنی ٹریز ارینج کرنی ہے, پہلے بنانی ہے, پھر اٹھا کے گاڑی میں رکھنی ہے, پھر لے کے جانی ہے. تو اس وجہ سے پھر دے اسکیل ڈاؤن دا ویڈنگ. پیسے پاکستان سے زیادہ ہی ان کے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن آف کورس پھر وہ لمیٹیڈ ڈیکور ہوتا ہے, لمیٹیڈ ہر چیز ہوتی ہے. دے اسپینڈ آن دا بعد میں انٹرٹینمنٹ کے اوپر اور وہ ساری. بٹ یس, دیر از اے بگ ڈفرنس. یہاں کی تو ایک ایکسٹراویگنزا ہوتا ہے, جیسے آئیفا ایوارڈس ٹائپ کی ویڈنگز آج کل شادیاں چل رہی ہیں. ایک پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اپنی شادی کو جو ہے وہ میموریبل بنانا چاہتے ہیں, تو کون سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں فوٹوگرافی کے حوالے سے؟ دیر از اے سیئنگ کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براتھ. ٹھیک ہے, اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو گو وائرل, ناٹ جسٹ دا فوٹوگرافر بٹ آلسو دا کلائنٹس. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر پیج پہ پکچر لگے, ہمارے اس پیج پہ بھی لگے, اس پیج پہ بھی لگے, اس پہ, اور وہ تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. اور اس وقت جو حالات ہیں, فوٹوگرافرز ٹو گیٹ وائرل دے کیپ آن پتہ کرتے ہیں کہ کہاں بڑی شادی ہو رہی ہے, اور پھر وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور کلائنٹ
کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور دوسری اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وی آلسو ایز اے بریگنگ رائٹ کہ یہ عرفان حسن نے کور کی یا یہ سو اینڈ سو نے کور کی, بٹ وہاں پہ ہم بھی انوائٹیڈ تھے, ہم نے بھی کور کی. اچھا. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب 15 20 30 میں نے شادیاں دیکھی جہاں پہ 35 40 فوٹوگرافرز اور ویڈیوگرافرز ملا کے تھے, ایک اسٹوڈیو سے 8 8 10 10 لوگ گئے ہوئے, اور 35 تو میں نے کاؤنٹ کیے میں خود. اب آپ مجھے خود بتائے وہ 35 میں سے 10 تو میرے فریم میں آ رہے ہوں گے. اگر میں ادھر سے پکچر اتار رہا ہوں تو دیر از اے کمپٹیشن گوئنگ آن, ادھر سے بھی کوئی پکچر رہا تھا, ادھر سے بھی. تو ہوتا یہ ہے کہ برائڈ گروم سے زیادہ فریم کے اندر کرو ہوتا ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. ہائر 2 اسٹوڈیوز اینڈ کیپ اے چیک on the number of people. Security بھی رکھنی پڑے گی اب. Yes, yeah. So limit the number of photographers and videographers at the event to make sure you get the good, because after a certain point crew بڑھانے سے صرف pictures خراب ہوتی ہیں. تو ایک ایوریج شادی کے لیے آپ کیا کوسٹ کرتے ہیں؟ It depends کہ کتنے لوگ ہیں. 500-600 لوگ ہیں تو میرے خیال میں 3 photographers اور 3 videographers are more than enough. Because ایک stage کے آگے کچھ candid کچھ random, تو 6-7 لوگ آر پلینٹی. اس سے زیادہ آپ بڑھاتے جائیں, پکچرس کی کوالٹی میں فرق نہیں پڑے گا, مومنٹس میں فرق نہیں پڑے گا, صرف فریم میں ہم ایک دوسرے کے آئیں گے. پیسے کتنے لیں گے آپ؟ کس چیز کے؟ اسی کے جو آپ بتا رہے ہیں. سو ہمارا ایوریج پیکیج فار سم تھنگ لائک دس 2 لاکھ کے قریب ہے پر ڈے. پر ڈے, یا ٹھیک ہے. 6 لاکھ روپے 3 دن کے. یا اچھا, عمران خان کا شوٹ بھی آپ نے کیا تھا, ذرا اس کا تو بتائیں, وہ کیا انہوں نے شوٹ کروایا تھا, کیسی پکچر بنوائی تھی؟ سنا ہے کہ کوئی 35-36 لاکھ کا خرچہ ہوا تھا وہ سیشن میں. آئی نو یہ بہت چلی تھی, پارلیمنٹ میں ایک اسپیچ ہوئی تھی. اٹس انٹرسٹنگ, نارملی وین کلائنٹ کالز اس تو وی ڈونٹ کال بیک. ایک رینڈم نمبر سے کال آتی ہے, ہمیں پتہ ہے کلائنٹ کی ہوگی, تو اف دے آر انٹرسٹیڈ دے ول کال اگین. تو سنڈے تھا, میری شوٹ تھی, تو میں اسٹوڈیو آیا ہوا تھا, اینڈ مائی مینیجر واز آلسو دیر, اینڈ شی سیڈ کہ سر یہ 3 مس کالز آئی ہوئی ہیں, لیٹ می چیک کیا ایسی ایمرجنسی ہے, میں کال کرتی ہوں. میں نے کہا ہاں کرو. شی کال, اور وہ عمران خان کی PR ٹیم کی کال تھی, اینڈ دے سیڈ کہ خان صاحب کی پورٹریٹ کرنی ہے, ہاؤ مچ ول یو چارج؟ اینڈ شی سیڈ سر کیا آپ چارج کریں گے؟ میں نے کہا یار نہیں, میں نئے پاکستان میں لائک دا اسٹاری آئیڈ اور نیا پاکستان کا آپ کو پتہ ایک منترا چلا ہوا تھا اس وقت. میں نے کہا نئے پاکستان میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آئی وونٹ چارج, جسٹ ٹیک کیئر آف مائی ٹریول ایکسپینس ٹو اسلام آباد. تو آنے جانے کا 40,000 تھا آئی تھنک, دیٹس آل وی چارجڈ. اور دے پیڈ فار دیٹ, وی اسٹیڈ دیر اوور نائٹ, اور اگلے دن پھر سنا ہے لائٹس کے حوالے سے عمران خان بڑے کانشیس تھے. یس نہیں, اس شوٹ میں نہیں. اچھا, کوئی اور تھا؟ ایکچولی میں تھا, لیکن I'll tell you ہوا کیا. اچھا, اب ہم نے سافٹ باکس لگائے ہوئے ہیں دونوں, اور ہم ویٹ کر رہے ہیں خان صاحب آئیں گے. اب خان صاحب کی جو PR ٹیم تھی نا PM ہاؤس کی, ایک ان کی PR ٹیم علیحدہ ہے, ایک PM, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پلین بیک ڈراپ پہ قائد اعظم کی پکچر کے آگے چاہیے وائٹ پہ. میں نے کہا یار یہ تو آپ کا جو PM ہاؤس کا فوٹوگرافر ہے وہ بھی اتار لے گا, اس میں کیا راکٹ سائنس ہے. میں نے کہا اٹ شوڈ بی انوائرمنٹل پورٹریٹ, اٹ شوڈ بی لائک جیسے اوباما کی وائٹ ہاؤس کے اندر ہوئی تھیں, بڑی وہ مشہور ہوئی تھیں. تو ہی سر نہیں یار آپ یہیں پہ کریں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب دیکھیں. تو خیر خان صاحب آئے, کوئی 2-3 گھنٹے لیٹ تھے, ان کا موڈ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. کمرے میں انٹر ہوئے ہیں, نہ سلام نہ دعا. ہاں بھائی میں نے کوئی شیروانی نہیں پہنی, زلفی بخاری کو کہتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا سر پہن لیں شیروانی. کہا نہیں بس واسکٹ بس یہی ٹھیک ہے. ہاں کدھر کھڑے ہونا ہے؟ وہ تو پلین سر ادھر آ جائیں. اچھا جی, کھڑے ہو گئے, پیچھے کہا تھا اب ایسے کھڑے ہو گئے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر کیا تصویر اتاروں گا کہ جو جیسے لگے کہ سگنیچر عرفان حسن. خیر میں نے پکچر اتاری, پہ میں نے کہا سر تھوڑا سا نا آپ اینگولر پوز پہ لے کے آئے, چن تھوڑی. کہتے یار یہ کوئی تو جی کیوں کی شوٹ ہو رہی ہے. میں ان کی تو PR والی بندی کی طرف دیکھا, اینڈ شی آلسو لائک شیپش اسمائل دی. اچھا, اس کے بعد میں نے 4-5 کلکس کیے. خان صاحب کا کوئی موڈ نہیں تھا. تو یا بلکہ اس وقت ان کی آپ کو پیسے لینے چاہیے تھے. یس ان ہائنڈ-سائٹ آئی شوڈ ہیو, لیکن انہوں نے دینے نہیں تھے. آئی ایم شیور بجٹ تو تھا, لیکن خان صاحب نے خود, خان صاحب وڈ نیور ہیو پیڈ فار اٹ ہمسیلف. یہ تو PR ٹیم کو پتا تھا نا کہ کہ امیج سیلز, اور وہ دیکھیں دیٹس ون آف دا موسٹ آئیکونک یا کہہ لیں کہ ویل نون اور ویل سرکولیٹڈ امیج پاکستان کا. خیر اچھا, اس کے بعد میں نے کہا سر یہ کچھ بیٹھ کے کر لیں. تو اب وہ بیٹھے ہیں چیئر پہ, میرے پاس فون میں ابھی بھی پکچرز ہوں شاید.
تو وہ بیٹھے ہیں یار, بہت ہی سیمڈ ان سو مچ ایگنی اینڈ پین ایسے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں کیا کروں, میں نے 2-3 تصویریں اٹھا رہی. میں نے کہا سر, کہتے بس یار یہ کوئی فیشن شوٹ ہو رہا ہے, بس ٹھیک ہے کافی ہے, اٹھ کے نا ہی واکڈ اوے. تو میں نے پھر دیکھا, میں نے کہا یار, میں نے کہا کام نہیں نکلا. مومنہ کہتی ہے نو, لیکن عرفان بھائی اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. میں نے کہا اب کیا کریں, یو نو وی آر ہیئر آل دا وے فرام لاہور. تو کہتی چلیں ویٹ کرتے ہیں, شاید کوئی یہ ٹائم دے دیں. تو جو ملٹری سیکٹری تھے انہوں نے کہا یار ابھی نا سعودی ایمبیسڈر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے, اچھا آپ ویٹ کریں ویٹنگ لاؤنج میں, شاید آپ کو 1-آدھا منٹ دے دیں, کیونکہ ان کا اسکیجول منٹ کے حساب سے چلے کہ 12:03 پہ یہ ہے, 12:07 پہ یہ ہے. ہم بیٹھ گئے, خیر ہمارے سامنے سعودی ایمبیسڈر آئے, وہ ویٹ کرتے رہے, پھر انہیں اندر بلایا گیا. پھر ایک دم نہ ملی سیکٹری. اچھا اس سے پہلے میں نے سارے سافٹ باکس سیٹ کیے ہوئے تھے, لائٹنگ ریشو سیٹ کی ہوئی تھی, شیڈو کنٹرول, یہ سارا کچھ. اب مجھے جب انہوں نے لاؤنج میں لے گئے نا, تو میں نے اپنے جو ساتھ ہیلپر سے میں نے کہا یہ نا سافٹ باکس اتارو, ہم نے چھت سے باؤنس لائٹ باؤنس کرنی ہے, اتنا ٹائم نہیں ہونا, اٹس گونا بی رن اینڈ گن آپریشن. تو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لائٹیں پکڑ کے. تو ملٹری سیکٹری آئے, انہوں نے کہا کہ آئیں ذرا نا آپ کے پاس, کہتا آپ کے 2 منٹ ہیں. تو خان صاحب ایسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی ٹیبل پہ نا, تو آئی تھنک کوئی ڈیل اچھی ہو گئی تھی, تو موڈ اچھا تھا, موڈ اچھا تھا. تو خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آگے نا وہ ٹیبل پلانر اور وہ سارا ان کی جو ڈائری اور یہ چیزیں پڑی ہوئی تھی. تو میں گیا ہوں سامنے, تو میں نے ایسے ان کے سامنے ایسے سائڈ پہ کر دی, اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں میں نے سائڈ پہ کی, اور میں نے لڑکے تم ادھر ہو جاؤ, تم ادھر. میں نے کہا اینگل پہ یوں باؤنس کرنی ہے لائٹ, اور میں سامنے گیا ہوں, اور میں نے نا ٹھک 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 کوئی 15-20-30 تصویریں اتاری ہیں وہ ایسے ایسے. میں نے کہا تھوڑا سا ایسے, تھوڑا سا ایسے, بس اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے, دیٹس اٹ. اور وہ نہیں پکچرز میں ڈاکٹر والا آپ نے کام کیا, بس تھوڑا سا درد ہوگا. تو انہیں So I think the difference between a professional and amateur is کہ under pressure بھی آپ کام نکال لیتے ہو. بالکل. تو people say وہ پیچھے چیئر ٹیڑھی ہے, وہ framing is not. میں نے کہا یار یہ نکل بھی آیا ہے, یہ تو مجھے پتا ہے, یا جو ٹیم تھی انہیں پتا ہے کہ کیسے. پھر انہوں نے اپنی پکچر دیکھی, کچھ کمپلیمنٹ کیا؟ نہیں, انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی تو کمپلیمنٹ نہیں کیا, لیکن میں نے زلفی بخاری سے پوچھا, ہی سیڈ ہی از ویری ہیپی, ہی از سیئنگ کہ یہ تھوڑا یہ ایڈٹ کر دیں, یہ ایڈٹ کر دیں. تو میں نے کہا اس سے زیادہ ایڈٹ کرنا بنتا نہیں ہے, اٹ ول بیکم آرٹیفیشل. دوبارہ کبھی آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس سے آیا ہو انویٹیشن؟ جی, پھر شہباز شریف صاحب کی پورٹریٹ, سرکار والی فوٹو آپ نے بنائی تھی, ذرا اس کی کہانی بھی بتائیں. وہ زیادہ کارڈیل انوائرمنٹ میں ہوئی تھی. اچھا. ہاں, بیکاز حمزہ, مجھے مریم اورنگزیب کی کال آئی تھی کہ نا, شی از آلسو مائی فرینڈز بھابھی ایز ویل. تو کہ پی ایم کی پورٹریٹ کرنی, بلکہ ابھی سی ایم صاحبہ کی بھی آئی ہوئی ہے کہ ان کی بھی کرنی ہے, لیکن وہ ٹائم نہیں مل رہا. اچھا. ہاں, تو خیر. اچھا, تو وہ کیسی پکچرز بنوانا چاہ رہی ہیں؟ وہی جیسے آفیشیل ہوئی ہیں, وہ تو اب جب میٹنگ ہوگی تو پھر پتہ لگے, لیکن شی وانٹس این آفیشیل ون, جسٹ لائک جیسے شہباز شریف صاحب کی یا عمران خان کی. تو شہباز شریف کی بھی آپ نے پکچر بنائی, عمران خان کی بھی بنائی. فوٹو جینک کون ہے ان میں؟ فوٹو جینک تو آئی وڈ سے کہ خان صاحب ہی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یو نو ہی از. لیکن مزہ مجھے جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ آیا, شہباز شریف صاحب سے اس لیے آیا کہ ایک تو میں نے انہیں بتایا کہ حمزہ اینڈ آئی ور کلاس فیلو, تو ہی واز ویری ہیپی اینڈ ہی سیڈ مریم آپ نے میک شیور, یو نو آپ نے انہیں کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجنا, یو نو میک شیور, یو نو ہی از ٹیکن مہمان نوازی تو اچھی کرتے ہیں. یس. اور پھر وہ ایک حمزہ کے ساتھ کنیکشن بھی تھا, ان کے بیٹے کا میں کلاس فیلو تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے, جب تک میں نے انہیں نہیں کہا نا کہ آئی ایم ڈن, ہی کیپٹ, سر ادھر آ جائیں صوفے پہ, ادھر ادھر, یو نو ہی وڈ ویری ہیپی, ویری cordial, very jovial mood mein, and he said ke are we done, are you happy, are you said, maine kaha yes sir I'm done, then he left. So it was very pata na phir kaam bhi acha milega. yeah. شاہد خاقان عباسی کے بیٹے کی شادی بھی آپ نے کور کی. جی, وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ وہ بھی اچھا ایکسپیرینس تھا. خاقان عباسی صاحب نے تو 1-2 ہی پکچرز اتروائیں, لیکن یا اٹ واز فن فلڈ ویڈنگ. اتنی زیادہ قوالی نائٹ تھی, راحت فتری صاحب تھے, لیکن مہندی پہ ڈانسز, اٹ واز اے گڈ ویڈنگ, یو نو. یا اچھا, آپ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قوالوں کو بھی توڑے بھر بھر کے جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں, اور فوٹوگرافی کی بات آتی ہے تو جیبوں پہ ہاتھ رکھ لیے جاتے ہیں. یہ بہت کامن ہے. مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ قوالوں کو پیسے کیوں دیے جاتے ہیں. مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ, بلکہ میں تو ایک میرے ذہن میں امیج
چکا ہے کہ میں اسٹیج کے یا نہیں وہ میں پکچر اتار رہا تھا تو میں اسٹیج پہ تھا تو وہ 500 کا نوٹ تھا سم تھنگ. میرا جو پاؤں سیدھا قائد اعظم کے نام منہ کے اوپر میں نے ایسے رکھا. مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ہماری نیشن کے فاؤنڈر اور پھر دوسرا یہ کہ جس رسک کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں بالکل تو وہ آن ملٹیپل لیولز دیٹس سو رانگ. تو that image is stuck in my head. تو خیر میں نے کہا یار اگر آپ نے دیکھیں آپ ایک آرٹسٹ کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں یو گو اینڈ یو پریزنٹ اٹ, آپ ہارمونیم کے ساتھ رکھ دیں. یہ ایک شریفانہ یہ ایک خاندانی طریقہ ہے. لیکن یہ کہ آپ نے ڈالر اڑانے ہیں اور بے تحاشا اور پھر دین یو وانٹ اٹ کہ بھی ہم اس کو اسٹوریز میں آئی میڈ اے واو ٹو مائی سیلف کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. آئی اسٹاپڈ فار اے وائل ایز ویل. لیکن میں کلائنٹ کا پریشر ہی اتنا تھا تو وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ. بٹ یہ کہ نہ چاہتے ہوئے یہ کرنا پڑتا ہے. پاکستان کا تو یہ خاصہ ہے بھائی کہ یہاں پر اس طرح سے اور لائک اے سیڈ کہ ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے جی بجٹ ہمارا میکس آؤٹ ہو چکا ہے, پیسے ہیں ہی نہیں ہے. لیکن قوال کو انہوں نے پیسے بھی دینے اینڈ دین ٹاپ آف دے وانٹ نمود و نمائش ایز ویل کہ یو نو 20 لاکھ 30 لاکھ. اور کھانے پر بھی یہ ہوتا ہے, یا کھانے پر بھی بے تحاشا پیسہ جو اور کھانا اتنا ضائع ہوتا ہے. دیکھیں وی کور آل دیز ہائی فائی ویڈنگس بٹ اف گیون اے چوائس آئی وڈ آپٹ فار این انٹیمیٹ اسمال ویڈنگ اینڈ انوائٹ اونلی دا پیپل دیٹ میٹر اینڈ ہو وڈ بی ہیپی ٹو سی یو ہیپی ایز ویل. جو آج کل اگر 600 لوگ ہیں ان میں سے صرف 50 لوگ ہیں who would fall in that category. باقی سب باتیں کرنے والے اور حاسد ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بڑی اچھی 2-3 باتیں بتائیں. کچھ اور باتیں بھی بتائیں کہ شادی کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر آپ فوٹوگرافی کروا رہے ہیں. کھانے کے حوالے سے بھی بتا دیں, آپ نے تو اتنی شادیاں دیکھی ہیں. فوٹوگرافی کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میک شیور یو ہیو اے میٹنگ ود یو نو فوٹوگرافر اینڈ ٹیل دم دا ٹائپ آف پکچرز یو وانٹ اینڈ دین یو ڈیسائڈ کہ آپ لوگوں نے جوائنٹ ویڈنگ کور. آج کل یہ بہت کامن ہے کہ برائڈ اینڈ گروم دے پول ان پیسے اکٹھے کر کے دے ہائر ون ٹیم. So make sure you know your guys are all on the same page. ہر ایک کو ایک طرح کی پکچر چاہیے because we've had incidents جہاں پہ bride and groom are so happy pictures بنا کے البم چوز کر کے سارا چلے جاتے ہیں and parents روتے ہوئے آتے ہیں آپ نے کیا کیا البم میں, تو میرے جیٹھ کی پکچر نہیں ہے, میری جٹھانی کی نہیں ہے, آپ نے تو میرے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے. So it's اچھا امیروں کی شادیاں ہو یا مڈل کلاس شادیاں ہو, گیسٹ اگر مس ہو جائیں تو یہ گناہ ہو جاتا ہے فوٹوگرافر سے. یا ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جی ایسا ہوا ہے. 1-2 دفعہ ہمیں ہال روڈ کے کچھ جو ان کی یونین کے لوگوں نے ہائر کیا اینڈ دے وانٹیڈ کہ جو ان کا یونین کا وہ دکاندار آیا ہوا تھا ہر ایک کی پکچر ہو. تو ہم نے کہا یار ہم ادھر جلسہ کور کرنے نہیں گئے تھے, ہم ویڈنگ کور کرنے گئے تھے. تو اگر آپ ہمیں پہلے بتا دیتے کہ آپ کو ہر گیسٹ کی پکچر چاہیے تو وی وڈ ہیو چارج یو ایکسٹرا, اور ایک بندہ صرف اسی کام کے لیے ہوتا. تو ویڈنگ کوریج اور ایک جلسے کی کوریج میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہوتا ہے. اچھا آپ کی کوئی پرسنل فیوریٹ شادی رہی ہو, آپ کو بہت مزہ آیا ہو, آپ نے انجوائے کیا ہو؟ وہ شادی بہت میو گارڈن میں ایک ہوئی تھی. اٹ واز اے اسمال قوالی نائٹ اینڈ دین جیم سیشن. دیٹ واز ویری اسمال اور اس میں اتنی گڈ انرجی اور پازیٹیو وائبس تھیں بیکاز اٹ واز اسمال اینڈ انٹیمیٹ. اور اس کے علاوہ دیر واز انادر ویڈنگ, عروج ریاض, شی از اے فرینڈ ایز ویل اینڈ اے کلائنٹ. تو اس میں بھی یو نو آج کل کیا ہوتا ہے کہ کوریوگرافی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ایک گانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 10 منٹ تک آگے میوزک ہی چلتا رہتا ہے اور ڈانس فلور خالی. اس میں نان اسٹاپ ایکشن تھا اینڈ فرینڈز ور ہیونگ فن, فیملی واز ہیونگ فن. سو یہ 2-3 شادیاں ہیں وچ, اور شرمیلا فاروقی کی شادی کراچی میں تھی, دیٹ واز آلسو اے لاٹ آف فن. یا نان اسٹاپ ایکشن اینڈ آپ کو کام. شرمیلا جی وہاں پر شرمیلی تھی یا نہیں تھی؟ نو, وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئی تھی. شی انجوائڈ ہر ڈے. سو دیٹس دا وے اٹ شوڈ بی. آپ اپنی جیسے گورے شادی میں اور پاکستانی شادی میں یہی پہلے فرق تھا کہ اٹس آل اباؤٹ دا برائڈ اینڈ گروم on the wedding day. They are the star of the show. یہاں پہ آپ کے پھپھو star of the show ہوتے ہیں, آپ کے تایا ہے, آپ انٹرنس ہو رہی ہے and you tell them کہ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. تو یہ بڑا ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. اچھا شرمیلا جی تو ویسے پیاری ہیں, فوٹوجینک ہیں وہ. اچھا جو ایکٹرز یا کوئی سیلیبریٹیز کو آپ نے کور کیا ہے شادیوں کے حوالے سے, تو کون آپ کو لگا کہ یہ فوٹوجینک نہیں ہے؟ نہیں, یہ سارے فوٹوجینک ہیں. آپ نے میرا کام بند کرانا ہے. بند کرنے والی کون سی بات؟ شو کو بڑی ضرورت ہوتی ہے ایڈیٹنگ کی. ہاں ہوتی ہے, بٹ یو ڈونٹ ٹیل اٹ آن لائیو ٹی وی. چلیں جو فوٹوجینک ہے وہ بتا دیں.
Sara, Atif Aslam or Sara, they were very photogenic. Of course, Farhan Saeed, he was very photogenic. Urwa bhi. And then, Iman Ali, I think she is one of the most iconic faces. Yeah. تو ان کی شادی واز آلسو ویری نائس. اچھا, آج کل ڈیسٹینیشن ویڈنگ کا بہت ٹرینڈ ہے, اور امبانی جیسی ریکارڈ ساز شادیاں ان کے خاندان جیسی 6 مہینوں تک جن کا ٹرینڈ رہا. اب وہ دیکھیں اس نے اس شادی میں جتنے پیسے لگائے ہیں اسے کئی گنا اس نے اس سے PR کر لیا اپنی. ہاؤس ہولڈ نیم پاکستان میں بن گیا نا. پاکستان میں پہلے امبانی کا کچھ لوگوں کو پتا ہوگا نا, ناؤ اٹس اے ہاؤس ہولڈ نیم, اور اٹ واز اے مارکیٹنگ اسٹنٹ. زکربرگ آ رہا ہے, کم کارڈیشین آ رہا ہے, سو اس نے اپنی پروفائل کو بھی ایلیویٹ کیا, ان کے شیئرز بھی اوپر گئے. تو اب یہ شادیاں ایک مارکیٹنگ اسٹنٹ. یہاں کے لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ویسا کام ہمیں چاہیے, لیکن آف کورس ویسا بجٹ نہیں ہوتا ہے. وہ تو اسکیل ہی انڈین شادی کا اس کا از نیکسٹ لیول. یہاں اب جیسے امبانی ہے, یہ ایک آئیکونک شادی رہی ہے, ایسی اور بھی بہت ساری ہیں, تو لوگ پرٹیکولر ریفرنس دیتے ہیں کہ ہمیں ویسا کام چاہیے. یس, وہ امبانی ویڈنگ کا تو نہیں دیتے, لیکن جیسے یہ جو انڈین وراٹ کوہلی اور کرتی سینن اور سم تھنگ آئی ڈونٹ نو دا نیمز, جن کی اٹلی میں اور ادھر جا کے ڈیسٹینیشن ویڈنگز ہوئی ہیں, ان کا ریفرنس دیتے ہیں. انوشکا کی ہوئی تھی, تو وہ ریفرنس دیتے ہیں. بٹ دین وی ٹیل دیم کہ اس میں سارے اسٹیٹکس صرف فوٹوگرافر نے نہیں, اس میں کپڑے بھی میٹر کرتے ہیں, اس میں انوائرمنٹ بھی میٹر کرتی ہے. اگر ایک ولا ہے اٹالین خوبصورت, یا ایک اٹالین ٹسکنی کنٹری سائڈ ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ دا فوٹوگرافر دیٹ ہیز. ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے نا بڑے رولے بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں برائڈز جو ہوتی ہیں وہ بڑی کانشیس ہوتی ہے, لیکن گروم بیچارہ ایسے تھکا ہارا, تو پھر آپ کو اس کی طبیعت بھی سیٹ کرنا پڑتی ہے. ایسے مسئلے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. اور لوگ جو ہے آئی تھنک یہ ایک بھیڑ چال ہے ڈیسٹینیشن ویڈنگ, بریگنگ رائٹ ہے کہ دے ول اسپینڈ کریزی اماؤنٹ آف منی, آپ نے سب کی ٹکٹس کرنی ہے. پھر اب آئی ہیو ہیڈ کیسز جہاں پہ 40-50 لوگوں کا نکاح تھا ٹرکی کا, سب کے ویزے لگ گئے سوائے گروم اور اس کی ماں کے. تو اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں. پھر کووڈ میں اتنا زیادہ ہوا, پرابلمز ہوئی. یا تو آئی تھنک یو شوڈ ہیو, آپ ڈیسٹینیشن ویڈنگ پاکستان کے اندر کر لینا اتنی خوب. اب میں جا رہا ہوں شوگران سیڈر ووڈ, ایک ریزورٹ ہے وہاں پہ, دے آر انوائٹنگ می ٹو ڈسکس ڈیسٹینیشن ویڈنگس. پاکستان میں اتنی خوبصورت جگہ ہیں, لیکن لوگوں کو جی ہم ٹرکی میں کر رہے ہیں, ٹرکی میں جا کے دے ول اسپینڈ 3 times the amount of money they would have to spend in پاکستان. لیکن یہ کہ ہماری شادی ٹرکی میں. پاکستان میں ایسے کون سے پوائنٹس ہیں, کون سی ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں جو شادیوں کے لیے بڑی زبردست ہیں؟ نارتھ میں ہمارے بہت سارے ہیں, اس کے علاوہ کلر کہار میں ہیں, لیکن وہ لاجسٹکس میٹر کرتے ہیں, لاجسٹکس. اور پھر اس کے علاوہ ریسٹ رومز اور یہ ساری چیزیں, دے آل پلے اے بگ رول ان اسٹیجنگ اے سکسیزفل اور اینڈ اے کمفرٹیبل ڈیسٹینیشن ویڈنگ. اور پاکستان سے باہر؟ پاکستان سے باہر آف کورس ٹرکی از کوائٹ پاپولر, دبئی ہے, اس کے علاوہ مالدیوز ہے. سو US تو آئی وونٹ کال اٹ ڈیسٹینیشن ویڈنگس, کیونکہ وہ تو وہیں کے لوگ وہاں پہ نارملی کراتے ہیں. بٹ نارملی اٹس ٹرکی, آذربائیجان, جو تھائی لینڈ اور یہ جو آئلینڈس ہیں, یہ دے آر کوائٹ پاپولر. اچھا, تھوڑا اگر ایکوپمنٹ کی بات کریں, اب تو اسمارٹ فونس ایسے ایسے آ گئے ہیں نت نئے, لوگ آئی فون سے پکچرس نکال کے کہتے ہیں میں فوٹوگرافر ہوں. لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو کیمراز میں بھی مطلب ایک بہت زیادہ انوویشن آ چکی ہے, نئی نئی نسلیں آ گئی ہیں وہاں پر بھی, تو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا بیسٹ ہے, کون سے کیمراز کس ایونٹ کے لیے, کس طرح کی فوٹوگرافی کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زیادہ آ چکی ہے, اور کیمراز میں بھی آ چکی ہے. تو ہمارے زمانے میں اٹ واز ایزیئر ٹو ٹیک اے بیڈ پکچر. آج کے میں اٹس ہارڈ ٹو ٹیک اے بیڈ پکچر, کیونکہ کیمرا آلریڈی ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے بیک لائٹ آ رہی ہے, اور پھر ڈائنامک رینج بہت ساری بڑھ گئی ہے, فوکسنگ کیپیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے, کیمرے کے اندر آئی آٹو فوکس آ گیا ہے. اور پہلے یو ہیڈ ٹو میک شیور دیٹ یو نیل دا فوکس. اب تو یو پریس دا بٹن, فوکس از آلریڈی ٹیکن کیئر آف, اور ایکسپوئر بہت ایزی ہو گیا ہے. تو سونی, نیکون, کینن سب کے کیمراز کے اندر جو ہے نا یہ سارے لیٹسٹ فیچرز آ گئے. اینڈ آئی فون کی حد تک دیکھنے کے لیے وہ پکچر ٹھیک ہوتی ہے, لیکن اف یو وانٹ اے بلو اپ, اف یو وانٹ اے پرنٹ آؤٹ یا البم بنوانی ہے, تو پھر وہ فون کی پکچر بہت پیچھے رہ جاتی ہے فرام دیز پروفیشنل کیمراز. اپنی وائف کی پکچر کس کیمرا سے بناتے ہیں آپ؟
وہ تو she hates my photography. وہ تو جب میں نے photography شروع کی تھی تو کہتی میری پکچرز مت لیں, مجھے تنگ مت کریں, مجھے سونے دیں جا کے لیکس کی, آسٹن از ویری پریٹی, بٹر فلائز کی. تو دیٹ از ہاؤ آئی گاٹ ان ٹو پیپل فوٹوگرافی. اس نے کہا مجھے مت تنگ کریں, اسے سونے کا بہت شوق ہے. کہتی آپ سے اچھی میری پکچرز میری میڈ اتارتی ہے. آئی اسٹل ٹیز کر کے یار تو مجھے کیوں کہتی ہو کہ میں تمہاری تو پھر بیوی ہوتی ہے. ہاں تو ابھی بھی کہتی ساری دنیا کی اچھی پکچر اتار لو گے, میرا ورسٹ اینگل اتاریں گے, مجھ سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے. سو بیوی کو کون خوش کر سکا ہے. ہاں آپ کا پرسنل فیوریٹ کیا ہے؟ اسٹریٹ فوٹوگرافی, وائلڈ لائف, ویڈنگ, کون سا؟ نہیں میرا ویڈنگ از ناٹ مائی فورٹے, میں کہہ لوں گا اٹ از مائی فورٹے, لیکن اٹس ناٹ مائی فیوریٹ. فورٹے ہے, فیوریٹ نہیں ہے. فیوریٹ نہیں, یا بیکاز اٹس اے وے ٹو پٹ بریڈ آن دا ٹیبل ٹو ارن منی. جو پسند ہے مجھے وہ اسٹریٹ فوٹوگرافی ہے, کیپچرنگ the kids, capturing raw emotions, the pain, the suffering. You see so many emotions when you go to اندرون یا ادھر آپ جاتے ہیں, آپ کو درویش بھی ملتے ہیں, آپ کو غریب بھی ملتے ہیں, آپ کو کاروباری حضرات بھی ملتے ہیں. تو the whole range of emotions, that's my personal favorite. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہے اپنا, اس کو میموریبل بنانے کے لیے کیسی پکچرز آپ کی ہونی چاہیے؟ They should not be staged. They should be raw, they should be heart to heart. اچھا جہاں کپل شوٹ کی بات آ جاتی ہے نا, اس میں یو ہیو ٹو گیو سم ڈائریکشنز, لیکن یہ کہ when the interaction is natural and flowing, that is the best picture. تو میرے خیال میں the chemistry, we tell clients کہ we can photoshop everything, we can make you slim, we can make you tall, but we can't put a smile on your face. We can't put the chemistry there. The chemistry is important, having the connection is important. اگر arranged marriage ہے تو pictures will tell the story کہ it's an arranged marriage. There's not friction, but there is some hesitation. یہ آرٹ والی باتیں آپ نے کی ہیں, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اگر پورے ایونٹ کی بات کریں تو برائڈ کو, گروم کو, ان کو کس طرح کا ہونا چاہیے, ڈیکور کیسا ہونا چاہیے, فیملی ممبرس کو کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں لائٹنگ شوڈ بی سافٹ اینڈ ایون, ڈیکور شوڈ بی پلیزنٹ, ناٹ اوور پاورنگ. اس وقت آج کل ہر طرف گولڈن اور شاہ عالمی کے فلاورز بھر دیتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. میرے خیال میں نیچرل فلاورز رکھیں, ریئل فلاورز کم رکھیں, منیملسٹک ڈیکور کی طرف آپ جائیں. میرا تو پرسنل اوپینین یہ ہے, میک اٹ ایلیگنٹ اینڈ کلاسی انسٹیڈ آف اوور پاورنگ, اور میک شیور دیر از گڈ ایون سافٹ لائٹ ایٹ دی ایونٹ انسٹیڈ آف رنگ برنگی نیلی پیلی, بیکاز وہ پرانے زمانے ہو گئے. تو یہ کچھ ہیں. And then where smile is the best thing that you can wear. So have a pleasant smile on your face. Shoot کے دوران انہیں کہنا smile and no میری smile نہیں اچھی, and then I say take a picture with a smile, and then without a smile I show them 90% they say yes smile کے ساتھ اچھی آ رہی ہے. تو people are conscious about it. آج کل کی بات اگر ہم کریں تو ایک ویڈنگ ایونٹ کی کیا کوسٹ نارملی چل رہی ہے؟ اٹ ڈپینڈس آپ کس اسٹریٹا کی بات کر رہی ہیں. غریب کی تو بیٹی کی 10 لاکھ میں شادی ہو جاتی ہے, بلکہ 5 لاکھ میں بھی ہو جاتی ہے. اور جو امیر ہیں ان کے تو ایک دن کا شادی کا جوڑا ہی جو ہے وہ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ, ایک دن کا میک اپ ہی 5 لاکھ کا ہے. تو اٹ ڈپینڈس. سنگر ہی ایک اگر آپ ٹاپ آف دا ٹیئر کریں تو 2.5 کروڑ 1.25 کروڑ, اور آپ کو دیر از اے ہول رینج. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نکل رہے ہیں ایونٹ کور کرنے کے لیے اور کیمرہ ہی گھر بھول گئے؟ یہ میرا ساتھ صرف پہلی میری پیڈ شوٹ پہ ہوا تھا. وہ آسٹن میں تھا, میں آسٹن میں تھا, اور کرسمس پہ ڈیلس سے ایک فیملی آ رہی تھی اور ان کی فیملی شوٹ تھی. تو میرا گھر ڈاؤن ٹاؤن سے 15 مائلس کا مطلب ہے تقریباً 22-23 کلومیٹر دور تھا. اچھا. اور میں $40 they were paying me for the family shoot, اور میں پہنچا ہوں اور میں پکچر اتارنے لگا, اس میں بیٹری نہیں تھی. آئی اپولوجائز. وہ خیر گورے تھے, آئے ہوئے تھے, دے ور اسپینڈنگ ٹائم ان ڈاؤن ٹاؤن. تو میں نے کہا پلیز ادھر ہوتا تو آپ کی بھی بیٹری نکال دینی. یا تو خیر نہیں, ہمارے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی ان کیس دا فوٹوگرافر کین ناٹ ریچ تو تھوڑا سا ٹائم ہونا چاہیے. یا نو ٹائم ہے یا نہیں ہے, میکس از وی ریفنڈ, دیٹس اٹ, رائٹ. اچھا. یا تو کوئی بیٹری نہیں نکال سکتا. اور اگر آپ کہیں ایونٹ پہ پہنچے اور آگے پھڈا چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اب تو یہ لمبا ہی کام پڑ گیا ادھر. ہاں, اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. خیر وہ وی کانٹ ڈسکس, لیکن ویو ہیڈ اے مکس بیگ. آپ جب 15 سال سے پاکستان میں ہر طرح کی شادی کور کرتے ہیں تو بہت ساری اسٹوریز ہیں جو سم آر پلیزنٹ سم آر ان پلیزنٹ. تو
خیر سو آئی آسکڈ دیم, ریکویسٹڈ دا فیملی کہ آپ نے پلیز جانا نہیں. دے ور اسپینڈ, کہتے اوکے ویل ہیو لنچ تو یو کین کم بیک. پھر میں بھاگا, پارکنگ بلڈنگ میں گیا, گاڑی نکالی, اپنے اپارٹمنٹ گیا, لے کے آیا. اینڈ دیٹس اسٹل ون آف مائی فیوریٹ پکچرز. اس بچی کی میں نے پکچر اتاری تھی, گوری تھی وہ بچی, 1.5-2 سال کی. تو وہ رو رہی تھی, اس کے باپ نے اس کا نام بلایا تو اس نے نا ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا اور آنسو تھے اور بلو آئیز تھیں. تو دیٹس ون آف مائی فیوریٹ پکچرز. ریئل ایموشنز آپ نے کیپچر کر لیے. اچھا, برائڈس کبھی کبھی جو ہوتی ہیں ان کے بڑے ٹینٹرمز ہوتے ہیں, وہ فوٹوگرافر سے بھی جو ہے وہ فرمائشی تصویریں بنوا رہی ہوتی ہیں کہ فورہیڈ پہ کس کرنا ہے, ایسے پکڑنا ہے, ایسے بیٹھنا ہے. گروم بیچارے تھوڑے شائع ہوتے ہیں, ایسے میں پھر آپ کتنا ہیلپ کرتے ہیں انہیں؟ یار وی ٹیل دم, ایک تو بلکہ فنی انسیڈنٹ ہے, گروم واز فرام سیالکوٹ اور برائڈ واز ویری کین آن دا پکچرز, اور وہ she paid me good decent amount of money. اور میں گروم جو ہے وہ جیسے نہیں پنجابی فلموں میں سلطان رہی کھڑا ہوا ہے گنڈاسا پکڑ کے, وہ ایکسپریشن چینج ہی نہیں ہو رہے ہیں. اب برائڈ جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے, میں کہہ رہا ہوں پلیز اسمائل, یو نو میک برنگ دا کیمسٹری, یو نو کینڈیڈ, شادی ہو رہی ہے. یا گروم جو ہے وہ اس میں آکڑی نہیں ختم ہو رہی. پھر آئی وینٹ ٹو دا گروم سائڈ پہ, میں نے کہا بیچاری نے ₹1,00,000 لائے نے شوٹ دے ہوتے, پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیں. پھر اس کے چہرے پہ تھوڑی سی اسمائل آئی, اور پھر اس نے تھوڑا سا دیر شوٹس جہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ہاتھ نہیں پکڑنا, ہم نے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. اچھا, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پھر آپ یہ بہن بھائی والی شوٹ جو ہے آپ کی میں علیحدہ سولو کر دیتا ہوں, ان کی علیحدہ سولو کر دیتا ہوں. تو عجیب و غریب طرح کی اسٹوریز آتی ہیں. ایک شوٹ تھی اس میں بھی جی ہم نے ہاتھ نہیں پکڑنا, اور جب ایڈیٹنگ کا ٹائم آیا تو کہتے ہیں کہ پلیز کین یو, عرفان بھائی انج نہیں ہو سکتا, یہ فیصلہ بات کے تھے کہ یہ میرے ہاتھوں میں آ جائے, میں نے اسے گود میں اٹھایا وہاں سے. میں نے کہا یار یہ جب میں تمہیں کہہ رہا تھا ہاتھ پکڑ, تم ہاتھ نہیں پکڑ, اب کہہ رہے ہو کہ میرے ہاتھوں میں آ جائے. تو میں نے کہا میں جادوگر ہوں, جادوگر نہیں ہوں, فوٹوگرافر ہوں. جادوگر بھی آپ ہوتے ہیں. ہاں, جب جادو پھر بعد میں دکھتا ہے پکچرز میں. اچھا, کچھ فوٹوگرافرز انفارچونیٹلی ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایسے بولڈ سینس جو ہیں وہ کرواتے ہیں وائرل ہونے کے لیے, بعد میں پھر اپنے پیجز وغیرہ پہ لگاتے ہیں تو جی کہ ہم تو بڑی, تو یہ کیا چکر ہے, ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وی ہیو ٹو ورک. جب میں امریکہ میں تھا میں نے ہر طرح کی شوٹ کی ہوئی ہے, دیٹ واز دین. یہاں پہ وین یو آر ان روم ڈو ایز دا رومنس ڈو, آپ اپنے انوائرمنٹ میں اپنے کلچر میں آپ یو شوڈ اسٹے ود ان دا نارمس. ابھی میں دیکھتا ہوں وہ عجیب و غریب طرح کے ڈریسز مہندیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین بولڈ پوزز. آئی مین دیر شوڈ بی کیمسٹری اینڈ انٹریکشن, بٹ اٹ شوڈ ناٹ کراس دا لائن. اینڈ وائرل ہونے کے لیے پیپل آر ڈوئنگ ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. بہت شکریہ عرفان صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اینڈ پہ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ فوٹوگرافی کے کچھ مین ٹپس جو آپ دینا چاہیں فوٹوگرافی از آل اباؤٹ دا لائٹ. خان صاحب نے بھی بولا تھا کہ لائٹنگ از آل دیٹ میٹر. دیکھیے فوٹو کا مطلب ہی لائٹ ہے. سو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ فوٹوگرافرز وائڈ اینگل لینس لے کے وداؤٹ اینی لائٹ ماڈیفیکیشن, نہ سافٹ باکس, نہ فلیش, نہ اسٹروب, دے ٹیکنگ رنگ برنگی پکچرز, اور پھر ان کو لائٹ روم میں رگڑ رگڑ کے انسٹاگرام فلٹرز لگا کے پوسٹ کریں. دیر از مور ٹو اٹ. آئی تھنک یو if you're doing wedding photography, you should master the light. You should have a command on the light. یہ میرا ٹپ ہے. اچھا, ایک اور بات ذہن میں آ گئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا وہ اپنے اینگلس کے لیے بہت انسیکیور ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بس میرے سائڈ سے ہی پکچر لینی, کچھ لوگ کہتے ہیں بس میرا سائڈ پوز نہیں لینا. تو پھر ایسے لوگوں کو آپ کیسے سیٹسفائی کرتے ہیں؟ یار یہ بہت مشکل ہے. بلکہ آئی ریمبر عروہ کی جب شادی تھی تو شی واز کین کہ میری ایک سائڈ سے آپ نے پکچر لینی ہے. اب جیسے اب وہ بادشاہی مسجد میں نکاح ہو رہا تھا, اور جو لائٹ ہے آپ کو پتا ہے کورٹ یارڈ بادشاہی مسجد میں سخت دھوپ میں تو بہت برائٹ لائٹ ہے, ہارڈ لائٹ. ہاں ہارڈ لائٹ. اب سو آپ اس سائڈ سے ہم شوٹ کر ہی نہیں سکتے, مولوی صاحب کی سب. سو ہماری ساری جو تھی ویڈیو وہ اسی سائڈ, پکچر اسی سائڈ سے بننی تھی. تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. سم ٹائم وی ٹیل دا کلائنٹ کہ یا تو آپ سیٹ اپ چینج کر لیں, یا پھر یو کانٹ ہیو آل دا پکچرز فرام ون اینگل. اٹ بیکمز ویری ہارڈ. لڑکیاں بڑی کانشیس ہوتی ہیں کہ میرا لیفٹ پروفائل اچھا ہے یا رائٹ پروفائل اچھا ہے, یہ نہیں اچھا. یا اٹ بیکمز ویری چیلنجنگ. یا کہ آپ ساری کی ساری یہ ریئلٹی میں یہ چیز ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اینڈ وی ٹرائی ٹو ٹیل دم کہ یار ہر اینگل ہی اچھا ہے آپ کا, آپ جسٹ انجوائے دا ویڈنگ انسٹیڈ آف بیکمنگ ٹو کانشیس. ہر ساری پکچرز ایک ہی سائڈ سے کر دیں گے, کل کو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو خود کہیں گے یار یہ کیا ہے. آپ نے شادی کی تو وہ کینڈیڈ مومنٹس تو پکڑی ہی نہیں ہے نا. ایک فوٹوگرافر ہمیشہ ایک ہی اینگل پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بناتا رہے تو پھر کل کو آپ وہی اینگل دیکھ دیکھ کے تھک جائیں گے.
تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. سول انجینئرنگ بھی اور سول فوٹوگرافی بھی بہت آپ کا وائڈ ایکسپیرینس ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے کبھی ملاقات کریں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.